नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तजल्लियात नबूवत सबक नंबर लेसन नंबर आई थिंक दिस इज़ 4th वन, मैंने गलती से नंबर 3rd लिख दिया। तो हम इसमें पहले जो लास्ट हमने जो लेसन किए 3 लेसन, उसमें जो भी अमल की बातें हैं वो उसकी रेपिटेशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने अमल की बात इसमें सीखी है वो ये कि सीरत का मुताला इसलिए किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जाना जाए और उसको अपनाया जाए अपनी ज़िंदगी में। महबूब किसको बनाना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को सबसे ऊपर रखना है अल्लाह के बाद, अपनी ज़ात से ऊपर, और अपनी फैमिली और जो भी आपकी महबूब चीज़ें होती हैं सबसे ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को रखना है। इसमें अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी है तो वो सहाबा कराम की एग्जांपल हमने देखनी है। उनकी ज़िंदगियों से हमें ये सीखने को मिलता है कि उन्होंने इस मोहब्बत का अमली नमूना पेश किया। अल्लाह ताला जिस भी इंसान का ज़िक्र बुलंद करना चाहे उसको दुनिया की कोई ताकत पस्त नहीं कर सकती। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए सुनने वालों को दुरूद ज़रूर पढ़ना चाहिए। बुख़ील होता है वो शख्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक, जो उनके ज़िक्र पे दुरूद नहीं पढ़ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को छोड़ना अलामत क़यामत में से है। हुक्मरानों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को छोड़ना ये भी अलामत क़यामत में से है। लोगों के दिलों का आपस में बाहिमी ना जुड़े होना, कीने का होना, कदूरतों का होना, नफ़रतों का होना और बज़ाहिर देखने में सुलह का होना, ये भी अलामत क़यामत में से है। इंसानी अशकाल में शयातीन होते हैं और उनके अमल से ये बात साबित होती है कि उनका काम शयातीन की तर्ज पे है, शक्ल इंसानों वाली होती है। तज़किया नफ्स का बाकी ना रहना ये भी अलामत क़यामत में से है। हम लोग इस वक्त कुर्ब क़यामत के हालात से गुज़र रहे हैं, दौरे फितन में से, जिसमें अपने दीन को मजबूती से थामे रखना इसी में हमारी निजात है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। ऐसे है जैसे हाथ में अंगारे लिए हुए हों। ऐसी सूरत में हमें ऐसी जमात को पकड़ना चाहिए जो फ़िरके बंदी की बातें ना करती हो, और अगर हमें ऐसी जमात ना मिले तो हमें तन्हा रहना चाहिए, दरख्त को दोस्त बना लेना चाहिए। इन केस के दज्जाल जाहिर हो जाता है तो हमें दज्जाल की आग लेनी है, उसका पानी नहीं लेना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 2 चॉइसेस दी जाती हैं, एक चॉइस की तरफ बहुत ख़तरा है लेकिन वो ठीक है, आप बस ख़तरे से डर के उस तरफ
خطرے سے ڈر کے پیچھے نہ ہٹیں. دوسری طرف جانا بظاہر دیکھنے میں ٹھیک لگتا ہے لیکن غلطی ہے، خطا ہے. تو آپ خطا کو چھوڑیں، خطرے کی طرف چلیں. تو یہ کچھ عمل کی باتیں تھیں جو ہم نے لاسٹ لیسن سے سیکھی. عمل کی باتیں میں ہمیشہ ہر لیسن سے پہلے ریپیٹ کروں گی، اور میرا اس پہ زور ہوگا کہ میں آپ لوگوں کی میموری میں یہ بات لانے میں سکسیسفل ہو جاؤں، کیونکہ جو بھی چیز آپ کی میموری میں آتی ہے آپ اس کو ریٹرائیو کر کے اپنے ایکشنز میں لے کے آ جاتے ہیں. آج ہم بات کریں گے دور جاہلیہ کی، اور ہم سیرہ کو شروع کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے قصے سے. بہت خوبصورت قصہ ہے، بہت سبق آموز ہے، اس میں سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں. عرب جو تھے نا، ان میں کچھ اقدار ایسی تھیں جن کی بیس پہ اللہ تعالیٰ نے ان عربوں کو چن لیا اپنے سب سے محبوب بندے کے لیے، اور ان کی زبان کو چنا گیا اپنی کتاب کے لیے، قرآن حکیم کے لیے. قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا، اور کسی بھی عربی بندے کے لیے یہ بالکل اس طرح سے ہے. میں اذان میں تھوڑا سا بریک لے رہی ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الشرفیة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته
وارزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمات اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اذان کے وقت جو مؤذن ہوتا ہے اس کی کلمات کو ریپیٹ کرتے ہیں. جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آتا ہے اس میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ بولتے ہیں. اور اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. اچھا، تو ہم کر رہے تھے جہاں پہ عربوں کی کہ ان کی زبان میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. دور جاہلیہ میں عربوں کے جو سردار تھے ان میں بہت زیادہ جہالت تھی. اور اسپیشلی اگر اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے تو ایک جو سردار ہوتا تھا اس کی کہیں کہیں بیویاں ہوتی تھیں. اس کی کوئی نمبر کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی تھی. پھر جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی اس کا بیٹا اس کی ساری بیویاں لے لیتا تھا. جیسے جانوروں کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی بھی کتا ہو یا بلی ہو، اس طرح کا جانور جو بھی ہوتا ہے، کوئی بھی جانور ہو، اس کو اپنے پیدا کرنے والی جو ماں ہوتی ہے وہ بھی اس کے مطلب ینگ ایج میں جا کے وہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل جانوروں کی سی خصلت ہے. تو اور عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی. بیٹی کے پیدا ہونے پہ بہت شرمندہ ہوتے تھے عربی لوگ، زندہ گاڑتے تھے بیٹیوں کو. تو کچھ ان میں اچھی چیزیں بھی تھیں. بہت مہمان نواز ہوتے تھے، اپنے مہمان کے لیے بہت جان دیتے تھے. کچھ ایسی خصلتیں تھیں جو کہ بہت اچھی تھیں. تو اس لیے ان کو چنا گیا. 3 طرح کے عرب لوگ تھے. عرب باعدہ، یہ جو لوگ ہیں یہ عاد کی قوم، سمود کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. عرب عربہ جو ہے یہ دوسری قسم کے عرب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عرب میں یمن سے آئے تھے. یارب بن یشوب کی اولاد میں سے تھے. اور عرب عربہ جو ہے یہ جب آئے تھے یمن سے تو یمن کے اندر قحط پڑ گیا تھا، فلڈ آیا تھا، قحط پڑ گیا تھا. تو وہاں کے قبائل جو تھے وہ موو کر گئے تھے. اس میں حوازن کا قبیلہ تھا، سقبف قبیلہ تھا، یا کون سا قبیلہ ہے اس کا نام. یہ وہ قبیلہ ہے جو کہ یہاں سے بعد میں مائیگریٹ ہو کے طائف کی طرف چلا گیا تھا. اسی قبیلے سے محمد بن قاسم ثقفی اور حجاج بن یوسف ہیں جو 7th سینچری میں 712 میں بر صغیر آئے تھے. جرم قبیلہ تھا جو کہ یمن میں آ کے آباد ہوا تھا. تو تیسری قسم کے جو عرب تھے یہ عرب مستعربہ ہیں. یہ جو عرب ہے نا یہ اصلی میں عرب لوگ نہیں تھے. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے 2500 سال بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی. بیچ میں کوئی یہ 80 پشتے ہیں، رفلی اس کو ایسے بتاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہ عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے تھے. یہ کوفہ کے قریب واقع ہے یہ شہر، اور دریائے فرات کے مغربی ساحل پہ. ان کا یہ جو آبائی شہر ہے اور اس میں ان کو ڈالا گیا تھا، آگ میں ڈالا گیا تھا
اور کیونکہ یہ شرک سے پاک ہونے کو اور توحید کی دعوت دیتے تھے، تو اس وقت انہوں نے اللہ سے مدد مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات سکھائے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا، آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، ان کے کہنے سے دائرہ پیغمبر ہیں تو، اور کلمات بہت پاورفل ہیں، تو آگ کی جو ہے نا وہ پراپرٹیز چینج ہو گئی اور وہ میٹر ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں کنورٹ ہو گیا۔ اچھا، ان کی جو شادی ہوئی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ ان کی چچا زاد بہن کے ساتھ ہوئی تھی، چچا زاد کزن جو حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ بہت خوبصورت تھی، سیرت میں بھی بہت اور صورت میں بھی بہت۔ یہاں پہ ویسٹرن کنٹریز میں نا سارہ نام بہت زیادہ رکھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے تو بہت سی جگہوں پہ گئے تبلیغ کے لیے، عراق سے موو ہو کے گئے، ایک اور شہر ہے عراق کا حران، اس میں گئے۔ یہ جو حران کا شہر ہے، یہاں پہ ایک فیمس امام یہاں پیدا ہوئے تھے، امام ابن تیمیہ۔ اور اس کے علاوہ یہ مصر میں بھی گئے۔ مصر کے بادشاہ کو پیروا یا فرعون کہتے تھے۔ وہاں پہ جو بادشاہ تھا، اس کی نیت حضرت سارہ علیہ السلام کو دیکھ کے خراب ہو گئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام بہت اللہ کی برگزیدہ بندی تھی، تو اس نے غلط ارادے سے جب غلط ارادہ دل میں کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی مدد کی، اور وہ جو فرعون تھا اس کا ہاتھ جو تھا وہ شل ہو گیا۔ اس نے 2 مرتبہ ایسا کیا یا 3 مرتبہ ایسا کیا تو اس کے ساتھ یہی ہوا، تو وہ جان گیا کہ یہ اللہ کی کوئی خاص بندی ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اس نے ان سے معافی مانگی اور اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ان کو دے دیا، گفٹ کر دیا، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ غلام تھی، ان کو ایز اے غلام گفٹ کیا۔ بعد میں حضرت سارہ علیہ السلام جو تھی، ان کی اولاد نہیں تھی کوئی بھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ سے نکاح کرنے کو کہا، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ یہ لوگ فلسطین موو ہو گئے۔ یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس میں اختلاف ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں یہ 13 سال کچھ بڑے بتاتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت سارہ سے تھے۔ بہرحال جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو تھیں، ان کو حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ سے جیلسی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے مکہ یا حجاز کی ویلی میں چلے جائیں۔ حجاز جو ہے یہ اس وقت بالکل ایک بیرن لینڈ تھی، یہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، یہاں پہ کوئی پانی وغیرہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بس بنجر زمین تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی پابندی کی، اور تھوڑی سی ڈیٹس اور کچھ پانی کی بوٹل تھی، اس کے ساتھ ان کو، ماں اور بیٹے کو، اکیلے بیابان صحرا میں چھوڑ دیا۔ توکل کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ مطلب اللہ کا حکم تھا، تو ظاہر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی نسل سے آگے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا، تو ہمیشہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بہت بڑا انعام دیتے ہیں تو وہ بہت سارے ٹرائلز میں سے
گزارنے کے بعد، بندے کے صبر کو آزمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام دیتے ہیں۔ یہ جو بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، یہ بھوکے پیاسے تھے۔ ان کی جو مدر تھی، انہوں نے پریشانی میں 2 پہاڑیاں صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 ٹائمز یہ دوڑی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم کا پانی جو ہے وہ زمزم کا چشمہ پھوٹا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس کو بولا کہ رک جا، تو یہ زمزم جو ہے، ورنہ اس کا پانی بہت پھیل جاتا، یہ کنویں کی شکل میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اس ایکٹ کو اتنا پسند کیا کہ اس کو حج کا یہ رکن ہے، اس میں ان کا اخلاص تھا۔ یہ وہی زمزم کا پانی ہے جو کہ جرم کا قبیلہ، جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ عرب عربہ تھے، جو جرم قبیلہ جو تھا نا، جب یہاں سے یہ مکہ کو چھوڑ کے چلا گیا تھا تو انہوں نے زمزم کا پانی جو ہے نا بند کر دیا تھا، اور اس میں سارے خزانے وغیرہ اور ہر چیز اس میں دفن کر دی تھی، اور پانی بند کر کے یہ چلے گئے تھے۔ اور پھر آئی تھنک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو خواب آیا تھا کہ آپ اس زمزم کے کنویں کی کھدائی کریں، تو یہ بعد میں پھر اس کی کھدائی کی گئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس لائف ٹائم میں 4 ٹائمز گئے۔ آئی تھنک یہ جب 2nd یا 3rd ٹائم گئے ہیں تو ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی، انہوں نے شکایت کی تنگ دستی کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ حضرت اپنے بیٹے کو کہا اپنے دروازے کی چوکھٹ کو آپ بدل لیں۔ پھر جب یہ نیکسٹ ٹائم گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی، انہوں نے بہت شکر کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ مجھے یہاں پہ ایک کنفیوژن ہوتی ہے اسکالرس کو سننے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑو کیونکہ وہ شکر گزاری کی اس میں نہیں ہے۔ تو کیا عام زندگی میں یہ چیز اپلائی ہو سکتی ہے؟ مجھے تھوڑا سا یہاں کنفیوژن ہے۔ جو بھی لوگ سنتے ہیں وہ کمنٹ میں پلیز ریفرنسز کے ساتھ اگر میری اس کوئری کا جواب دے سکتے ہیں تو دیں۔ اچھا، یہاں تک تو یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے زمزم کے پانی کی۔ اب یہاں پہ ہم ساری جو ہے نا اس پورے واقعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ تر حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اب ہم اس میں سے اگر عمل کی باتیں لیں تو اللہ کو پکارا، جب اس فرعون جو تھا اس کی نیت خراب ہوئی، انہوں نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کی مدد کی، اور نہ صرف مدد کی بلکہ جو فرعون تھا اس کے دل کو بھی اللہ نے بدلا، اور اس نے واپس پھر ان کے ساتھ جن کے ساتھ وہ برائی کا ارادہ رکھتا تھا، اس نے ان کے ساتھ نیکی کی اور اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پہ دیا۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب بھی مشکل میں ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ سے فوری رجوع کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ جو بندہ آپ کو مشکل دیتا ہے اسے کے ہاتھوں آپ کو خیر پہنچا دیتے۔ دوسرا سبق جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم لوگ چاہے کتنے بھی نیک ہوں، ہم انسان کی فطرت ہے، دو یہ پیغمبر ہیں اور ان کی بیویاں ہیں اور ان کے درمیان ہمیں دلوں میں حسد نظر آتا ہے، تو عام لوگوں کی دل میں بھی ایسے جذبات ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اگر کبھی محسوس ہو کوئی ہم سے حسد کرتا ہے تو اس پہ ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اچھا، پھر ایک اور سبق جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ آپ پہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی دروازہ بند کر دیتے ہیں تو یقیناً کہیں دوسرا دروازہ آپ کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام ایک بیرن ویلی میں گئی ہیں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق، جو خیر آپ تک آنی ہوتی ہے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ تو یہ عمل کی باتیں تھیں جو ہم نے اس سے سیکھی۔ آپ لوگ کمنٹس میں ضرور لکھیں اگر میں کوئی غلطی کر رہی ہوں، اور پلیز کریکشن بھی کر دیں۔ کسی ایک ویور نے مجھے آج میسج کیا ہوا تھا کہ میں ایک دعا ہے اس میں غلط پڑھتی ہوں، واو ایکسٹرا ایڈیشنل لگاتی ہوں، تو میں نے وہ ٹھیک کی ہے۔ پھر درود میں ایک غلطی انہوں نے نکالی ہے تو میں نے وہ بھی ٹھیک کی ہے۔ یو آر مور دین ویلکم۔ انشاءاللہ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے کے واقعات لے کے آؤں گی۔ تب تک اللہ حافظ۔ ایک دفعہ محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔